अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरतुल फुरक़ान की आयात 21 ta 35 को समझने की सही करते हैं। ये रुकू नंबर 3 है और ये आपका मज़मून तर्जमतुल क़ुरआन है। तर्जमतुल क़ुरआन सूरतुल फुरक़ान जो कुरान पाक की 25वीं सूरत है, 18वें पारे से शुरू होती है और 19वें पारे में ख़त्म होती है। उसकी आयात 21 ta 35 को समझने की सही करते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। ये चैनल है तालीम मंजिल, जिसका मकसद तालीम को फैलाना है, तालीम को आम करना है। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल, सिर्फ तालीमी चैनल है जिसमें तर्जमतुल क़ुरआन, इस्लामियात, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, बायोलॉजी और हिस्ट्री और जोग्राफ़ी और दीगर तमाम मज़ामीन के सबक मौजूद हैं। आप इससे फ़ायदा भी उठाइए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि इल्म का ये सफ़र और जहालत के ख़िलाफ़ जहाद का ये सफ़र जारी और सारी रहे। तो आयत नंबर 21, वक़ालल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। और इन लोगों ने जो नहीं हम में से मुलाकात की उम्मीद रखते ने कहा, क्यों नहीं उतारा हम पर फरिश्तों को या हम देख लें अपने रब को। बेशक उन्होंने अपनी जानों यानी अपने दिलों पर अपने आप में तकब्बर किया और उन्होंने बहुत बड़ी सरकशी की। कफ़ार ये कहा करते थे कि हम उस रब को क्यों नहीं देखते या उस फरिश्ते को क्यों नहीं देखते जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ता आता है और जो रब नबी से बातें करते हैं, जो नबी पर वही करते हैं, हम उस रब को क्यों नहीं देख पाते, हम भी देखें। तो ये कहना उनका गोया कि उन्होंने तकब्बर और गरूर किया है, सरकशी की है। गोया कि वो अपने आप को इतना बड़ा और इतना मोतबर समझते हैं कि उनने भी फरिश्ते नज़र आएँ, उन पर भी फरिश्ता आए और वो भी रब को देख लें। तो ये बहुत बड़ा तकब्बर था, बहुत बड़ा गुरूर था, बहुत बड़ी सरकशी थी जिसे अल्लाह ने नापसंद फरमाया। लफ्ज़ी तर्जमा अगर हम देखें तो सबसे पहले वा और काला कहा, अल्लज़ीना लोगों ने, ला नहीं, यरजूना उम्मीद रखते हैं, लिका आना मिलने की, लौला क्यों नहीं, उन्ज़िला नाज़िल किया गया, अलैना हम पर, मलाइकता फरिश्ते, हम पर फरिश्ते क्यों नहीं नाज़िल किए गए, फरिश्तों को क्यों नहीं नाज़िल किया उतारा गया हम पर, आओ या नरा हम देख लें, रब्बना अपने रब को, लक़द बेशक, अस्तकबरू उन्होंने तकब्बर किया, फ़ी में हर्फ़ जार है, अनफुसिहिम अपनी जानों में, अपने दिलों में, अपने आप में, वा और अतौ सरकशी की उन्होंने, बगावत की उन्होंने, अतुवन सरकशी, कबीरा बड़ी, कबीर बड़ा, कबीरा उन्होंने बड़ी सरकशी की। तो ये आयत नंबर 21 का लफ्ज़ी तर्जमा है और इससे पहले हमने इसका मफ़हूम बयान किया। तो अब आप इस आयत का ख़ुद तर्जमा कीजिए। जी, मुझे उम्मीद है आपने इसका तर्जमा कर लिया होगा। अगर आपने इसका तर्जमा कर लिया है तो आगे बढ़िए, वरना दोबारा वीडियो को देखिए और इन अल्फाज को और इनके मानी को याद करने की कोशिश कीजिए। आयत नंबर 22, यौमा यराउनल मलाइकता ला बुशरा यौमा इज़िल लिल मुजरिमीना व यक़ूलूना हिजरम महजूरा। जिस दिन फरिश्तों को देखेंगे उस दिन मुजरिमों के लिए कोई खुशी नहीं होगी और कहेंगे
کہ آڑ کر دی جائے، ہمیں کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے، یہ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو جس دن فرشتے نازل ہوں گے اس دن یہ چھپتے پھریں گے اور یہ کوئی آڑ کوئی آوٹ ڈھونڈیں گے تاکہ یہ وہاں چھپ جائیں، کوئی مضبوط قسم کی ایسی چھپنے کی جگہ ڈھونڈیں گے تاکہ ان فرشتوں سے ہم بچ جائیں۔ آج تو یہ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن جب فرشتے نازل ہوں گے تو یہ چھپتے پھریں گے۔ یوما، جس دن، یراؤنا، وہ دیکھیں گے، الملائکۃ، فرشتوں کو، ملائکہ کی جمع ہے، ملک کی جمع ہے ملائکہ، فرشتوں کو، لا نہیں، بشرا، خوشخبری، یومئذ، اس دن، یعنی اس دن جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ کس کے لیے؟ للمجرمین، لی کے لیے، مجرمین، مجرم کی جمع ہے مجرمین، مجرمین کے لیے، مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی۔ وا، اور، یقولون، وہ کہیں گے، وہ سب کہیں گے، جمع ہے، ہجرن، کوئی روکنے کی جگہ، کوئی رکاوٹ، کوئی چھپنے کی جگہ، محجورہ، مضبوط، سخت مضبوط جگہ، یعنی جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ ان کے لیے کوئی خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی، اس دن کوئی انہیں خوشی نہیں ملے گی۔ اور وہ مجرمین جو ہیں جو آج فرشتوں کے اترنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جب فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھیں گے تو کچھ چھپنے کی جگہ ڈھونڈیں گے کہ کوئی ایسی مضبوط اور بڑی پائیدار قسم کی چھپنے کی جگہ ہو جہاں ہم چھپ جائیں اور فرشتوں کے اس سے ہم بچ جائیں۔ آیت نمبر 22 کا ترجمہ، مفہوم اور لفظی مطلب ہم نے دیکھا ہے۔ اب آپ اس آیت کا ترجمہ خود کیجئے۔ جی، مجھے امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو عمل انہوں نے کیے تھے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے پھر انہیں اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے۔ یعنی یہ جو عمل انہوں نے کیے ہیں جس پہ بڑے یہ اٹکتے پھر رہے ہیں، یہ بڑے مغرور ہوئے ہیں، بڑا ان کو فخر ہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، تو اللہ ان کے ان اعمال کو، جنہیں یہ نیکیاں سمجھتے ہیں، اچھے عمل سمجھتے ہیں، انہیں بالکل صفر کر دیں گے، اسے زیرو کر دیں گے، اسے خاک بنا کر اڑا دیں گے، یعنی انہیں ویلیو لیس کر دیں گے۔ وا، اور، قدمنا، ہم متوجہ ہوں گے، الہ کی طرف، ما، جو، عملو، عمل کیے انہوں نے، من، سے، عاملن، عمل، فجعلناہ، ہم پس بنا دیں گے، فا پس، جعلا، بنانا، نا، ہم، ہو، اسے، پس ہم اسے بنا دیں گے، انہیں کر دیں گے، اس کو کر دیں گے، ہباءً، خاک، گرد، مٹی، بے قیمت، منصورہ، اڑتی ہوئی۔ یہ آیت نمبر 23 ہے، اس کا ترجمہ اب آپ خود کیجئے۔ جی، مجھے امید ہے آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 24، اصحاب الجنات یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن بہشتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور دوپہر کی آرام گاہ بھی عمدہ ہوگی۔ یعنی قیامت کا دن ہوگا، نہ ماننے والوں پر سختیاں ہوں گی، لیکن جو متقی ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے، وہ بہشتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، اور وہ بہشت جو ہیں وہ بہت بہتر ان کے لیے جگہ ہوگی ٹھہرنے کے لیے، رہنے کے لیے۔ اور دوپہر کو جبکہ جہنمی آگ میں جل رہے ہوں گے، ان کے لیے یہ جنت ایک بہترین آرام گاہ ہوگی، ایک عمدہ آرام کرنے کی جگہ ہوگی۔ اصحاب، ساتھی، جمع ہے صحاب کی، صاحب کی جمع اصحاب، ساتھی، دوست، جنتی، جنت کے ساتھی، یعنی جنت کے رہنے والے۔ یومئذ، اس دن، خیرن، بہتر، بہت بہتر، مستقرن،
ठिकाना होगा, ठहरने की जगह होगी। वाह और अक्सनो बेहतरीन, बहुत अच्छा, मकीला दोपहर का आराम। जन्नत वाले उस दिन बेहतर ठिकाने पे होंगे, बेहतर जगह पे होंगे, और उस दिन दोपहर का आराम उनके लिए बहुत बेहतर होगा। इस आयत का तर्जमा खुद कीजिए। जी आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 25। व यौमा तशक्कुस्समाउ बिलगमामी व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और जिस दिन आसमान बादल से फट जाएगा और फरिश्ते बकसरत उतारे जाएंगे। यानी वो क़यामत का दिन होगा, वो सख्त दिन होगा जिस दिन आसमान फट जाएगा और फरिश्ते बादलों की शक्ल में और बहुत ज़्यादा तादाद में वो भेजे जाएंगे। वाह और यौमा दिन तशक्का को फट पड़ जाएगा, समा आसमान, बिलगमाम बादल के साथ, वाह और नुज़िला नाज़िल किए जाएंगे या नाज़िल करेंगे हम अलमलाइकाता फरिश्तों को, जमा है मलक की, फरिश्ते, तंज़ीला नाज़िल किया जाना। और जिस दिन फट जाएगा आसमान बादल के साथ और नाज़िल किए जाएंगे फरिश्ते, नाज़िल किए गए। ये आयत नंबर 25 है। अब इसका तर्जमा अब खुद कीजिए। जी मुझे उम्मीद है आपने इसका तर्जमा कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 26। अल मुल्क यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान कान यौमन अलल काफिरीना असीरा, और जिस दिन आसमान बादल से फट जाएगा और फरिश्ते बकसरत उतारे जाएंगे। अल मुल्क बादशाही, हुक्मरानी, यौमइज़िन उस दिन, अल हक़ सच्ची, सच्ची बादशाही उस दिन किसकी होगी, लिर्रहमान ली के लिए, रहमान रहमान के लिए होगी। यानी अल्लाह उस दिन हकीकी बादशाही का मालिक होगा। वाह और काना होगा, यौमान वो दिन, यौमन वो दिन, अला ऊपर, काफिरीन काफिरों पर, असीरा बहुत मुश्किल, बहुत सख्त। वैसे तो अब भी अल्लाह की ही बादशाही है, अल्लाह की ही हुक्मरानी है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने इंसानों को अपनी मर्ज़ी करने के लिए छोड़ा हुआ है। लेकिन उस दिन इंसान की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होगी, उसके आज़ा उसकी मर्ज़ी पे नहीं चलेंगे, उसकी सोचें उसकी मर्ज़ी पे नहीं चलेंगी। हकीकी बादशाही, हकीकी हुक्मरानी उस दिन अल्लाह ही की होगी, यानी इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज जो हम अपने हाथ, अपने पाँव, अपना दिमाग अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, उस दिन ऐसा नहीं होगा, और वो काफिरों के लिए, न मानने वालों के लिए बहुत मुश्किल दिन होगा। अब इस आयत का तर्जमा खुद कीजिए। जी मुझे उम्मीद है आपने इसका तर्जमा कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 27। व यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला, और ये दिन ज़ालिम, उस दिन ज़ालिम अपने हाथ काट काट कर खाएगा, अपने हाथों को काटेगा, अपने हाथ को काटेगा, कहेगा ऐ काश, हाय अफसोस मैं भी रसूल के साथ होता। उस दिन उसको समझ आएगी, जो आज अल्लाह के रसूल को, अल्लाह को नहीं मानते, उस दिन वो परेशानी में और दुख में और हिजानी कैफियत में वो गुस्से से अपने हाथ को काटेगा और कहेगा कि काश मैं रसूल के साथ होता, रसूल का कहना मानता और रसूल के अहकामात की पाबंदी करता और शिरक न करता और अल्लाह के रसूल के साथ होता। लेकिन आज उसके इस अफसोस करने और इस हजाने कैफियत और इस गुस्से, अपने आप पर गुस्से का उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वाह और यौमा दिन,
یا عزو کاٹے گا، الظالم ظالم وہ ظالم جس نے نافرمانی کی، جس نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، علی پر، یدئی اپنا ہاتھ، اس کا ہاتھ، یقولو کہے گا، یا ہے، لیتنی افسوس، کاش، اتخذتو میں بناتا، میں اختیار کرتا، مع ساتھ، رسول کے ساتھ، رسول کا ساتھ دیتا، سبیلا راستہ، یعنی اس راستے پر چلتا جس راستے پر رسول نے ہمیں کہا تھا، ہمیں رسول جس راستے کا کہہ رہے تھے، جو میرے پاس تعلیم پہنچی تھی رسول کی، کاش میں اس راستے پر چلتا تو آج میں اس تکلیف میں نہ ہوتا۔ اب اس آیت کا ترجمہ خود کیجئے، ہر لفظ کا ترجمہ کیجئے، ہر لفظ کے معنی آپ کو آنے چاہیے۔ جی مجھے امید ہے آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 28، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری شامت، ہے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی وہ جو آج اس کے دوست ہیں، جو مشرک ہیں، جو شیطان ہیں، جو اس کے دوست ہیں، وہ اس وقت یہ کہے گا کہ کاش میں نے ان کو اپنا دوست، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد نہ بنایا ہوتا، میں ان کا ساتھ نہ دیتا۔ لفظی ترجمہ، یا اے ویلتا کاش، افسوس، لیتنی کاش، لم نہ، اتخذ بناتا، فلاں کو، یعنی فلاں سے مراد وہ جتنے بھی اس کے دوست احباب تھے، خلیلہ دوست، کاش میں اس کو، فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس آیت کا ترجمہ خود کیجئے۔ جی مجھے امید ہے آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 29، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس نے مجھ کو ذکر سے، یعنی اس قرآن سے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، یعنی یہ قرآن جب میرے پاس آیا تو میرے پاس آنے کے بعد اس شیطان نے مجھے اس سے بہکا دیا، مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ شیطان اس وقت دغا دیتا ہے جب انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لقد بے شک، اضلنی اس نے مجھے گمراہ کیا، عن سے، ذکر سے یعنی قرآن سے، بعد اس کے، اس جب جانی وہ میرے پاس پہنچ چکا، میرے پاس آ چکا، اور کانا ہے یا تھا، شیطان للانسان انسان کے لیے، خذولا دغا دینے والا، بے شک شیطان انسان کو دغا دینے والا ہے۔ یعنی انسان کہے گا کہ اس شیطان نے مجھے قرآن سے دور رکھا، اس شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، اس شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، اور اس طرح میں قرآن کو پڑھ نہیں سکا، سمجھ نہیں سکا، اور اس پر عمل نہیں کر سکا۔ یہ آیت نمبر 29 ہے۔ اب آپ اس آیت کا ترجمہ خود کیجئے۔ جی مجھے امید ہے آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ہے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے، اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، اس قرآن کو سمجھا نہیں تھا، اس قرآن پر عمل نہیں کیا تھا اور اس قرآن کو دوسروں تک نہیں پہنچایا تھا۔ رسول اس دن ہماری شکایت کریں گے، اپنی قوم کی، اپنی امت کی شکایت کریں گے کہ انہوں نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس پر عمل نہیں کیا تھا، اس کو سمجھا نہیں تھا، اسے دوسروں تک نہیں پہنچایا تھا۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، لیکن آج ہم نے قرآن کو محض برکت کے لیے، محض دم درود کے لیے، اور صرف کچھ لوگ وہ بھی تلاوت کے لیے اور بغیر سمجھے تلاوت کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے، لازمی ہے۔ اس کو جب سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے، تب ہی ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ اور کالا کہا اس نے، انہوں نے، یعنی قال الرسول، رسول نے کہا، یا اے ربی، میرے رب، ہے میرے رب، انا بے شک، قومی، میری قوم نے، اتخذو چھوڑ دیا تھا، بنایا تھا، اتخذو بنایا تھا، ھذا یہ قرآن مہجورا چھوڑا ہوا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اپنے رب سے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کے مطابق اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی کو گزارنا اور اسے اپنے ریاست کا حصہ بنانا، اپنے ریاست کو اس کے مطابق چلانا اور اپنے نظام کو اس کے مطابق چلانا چھوڑ دیا تھا۔ یہ آیت نمبر 30 تھی، اس کا ترجمہ آپ خود کیجئے۔ جی، مجھے امید ہے آپ نے ترجمہ کر لیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 31۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور ہم اسی طرح مجرموں کو ہر ایک نبی کا دشمن بناتے رہے، اور ہدایت کرنے اور مدد کرنے کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ یعنی نبیوں کے ہمیشہ دشمن رہے ہیں، لیکن نبیوں کی مدد کرنے اور نبیوں کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے رب ان کا رہنما بھی ہوتا ہے اور ان کا مددگار بھی ہوتا ہے، اور وہ کافی اچھا اور سب سے بہتر رہنما اور سب سے بہتر مدد دینے والا ہوتا ہے۔ اور کذالک، اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنایا، لکل، ہر ایک کے لیے، لی کے لیے، کل، ہر، تمام، نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، من، سے، مجرمین میں سے، مجرموں میں سے ہم نے نبی کے لیے دشمن بنائے، یعنی دشمن نبی کے پیدا ہوئے۔ اور کفا، کافی ہے، بربک، تیرا رب، بھی ساتھ، ربی کا، رب کا تیرا، بے شک تیرا رب، ہادین، ہدایت دینے والا، اور نصیرہ، اور مدد دینے والا۔ یعنی ہر نبی کے دشمن بنائے گئے، ہر نبی کے دشمن پیدا ہوئے، اور لیکن یہ دشمن کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ نبی کو ہدایت دینے والا اور نبی کی رہنمائی کرنے والا اور نبی کی مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس لیے نبی کا اور اس کے پیغام کا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکے اور نہ وہ بگاڑ سکیں گے۔ 31 نمبر آیت، اس کا ترجمہ اب آپ خود کیجئے۔ جی، مجھے امید ہے آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 32۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر یک بارگی قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا، اس طرح اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے تیرے دل کو اطمینان دیں
اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہے۔ یعنی کافروں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن ایک ہی بار کیوں نازل نہیں کیا گیا، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتار دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا، یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ سابقہ اقوام کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں اور ان پر صبح شام پڑھی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ اعتراض آیا کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ تو اس کا جواب اللہ یہ دے رہے ہیں کہ اس کو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، اس لیے اس کو رفتہ رفتہ اتارا گیا تاکہ اس سے دل مضبوط ہو جائیں، دل میں یہ جم جائے اور اس کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو تبدیل کیا جا سکے۔ اور کالا کہا اس نے یا انہوں نے، الذین وہ لوگوں نے کہا، کفروا جو کافر ہوئے، لاولا کیوں نہیں، نزلا اتارا ہم نے یعنی اللہ نے کیوں نہیں اتارا، علیہ اس پر، القرآن یہ قرآن، جملتاً جملہ اکٹھا، واحدتاً ایک ہی بار، یعنی یہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتارا، کا جیسا کہ ذالکا اس طرح، لنثبت اس لیے نہیں اتارا ہم نے تاکہ ہم اسے قائم کر دیں، ثبت کر دیں، بٹھا دیں، بہی اس سے، فؤادک تیرا دل، اور رتلنہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں ہم اسے، ٹھہر ٹھہر کر اتارتے ہیں اسے، ترتیلا آہستہ آہستہ۔ ہم نے اس کو ایک بار اس لیے نہیں اتارا تاکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترے اور اے نبی آپ کے دل میں یہ مضبوطی سے بیٹھ جائے اور آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے آگے چل کے کہا گیا ہے کہ جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد آپ کر سکیں۔ تو ایک دم سے جب کوئی چیز اتاری جاتی ہے، ایک دم سے کوئی زیادہ چیز بھیجی جاتی ہے تو اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی لانا ہو تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ لائی جاتی ہے۔ تو کفار کا یہ اعتراض کہ قرآن ایک دم سے ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہوا، اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ہم نے اس لیے یہ قرآن آہستہ آہستہ اتارا تاکہ یہ دل میں جم جائے، مضبوط ہو جائے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے، ایک قدرتی طریقہ ہے۔ آج کے بھی جو جدید جو علمی سائنس ہے، سیکھنے اور سکھانے کی سائنس ہے، اس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جو بھی سکھایا جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھایا جاتا ہے، ایک دم سے کبھی بھی بہت زیادہ نہیں سکھایا جا سکتا۔ تو انسان کو سیکھنے کا یہ عمل ہے جسے آہستہ آہستہ سکھایا جاتا ہے، رفتہ رفتہ جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ تو قرآن چونکہ ایک عمل کی کتاب ہے، اس لیے اس کو آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ آیت نمبر 32 کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، اب آپ اس کا ترجمہ خود کیجئے۔ آیت نمبر 33، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور جو انوکھی بات تیرے سامنے لائیں گے ہم بھی تمہیں اس کا بہت ٹھیک جواب اور بہت عمدہ حل بتاتے ہیں۔ یعنی جو بھی چیز اللہ لاتے ہیں، جو بھی چیز یہ کفار آپ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کے خلاف جو بھی دلیل لاتے ہیں، اللہ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے ہیں اور اس کا عمدہ حل بتاتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ یہ کھڑا کرتے ہیں اس کا عمدہ اور بہترین حل اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی آیات کی صورت میں دیتے ہیں۔ اور لا نہیں، یاتونکا وہ لاتے ہیں تیرے پاس، بے مثل اس جیسا، الا مگر، جئنکا ہم بھیج دیتے ہیں تیرے پاس، بالحق حق بات، سچی بات، صحیح بات، اور احسنہ بہترین، تفسیرہ اس کی تفسیر۔ یعنی جو بھی یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، جو بھی بات پوچھتے ہیں، اس کا بہترین جو ہے وہ حل اور بہترین تفسیر اللہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 33 ہے، اس کا ترجمہ آپ خود کیجئے۔
جی مجھے امید ہے آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 34 اس رکوع کی آخری آیت. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. جو لوگ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ لوگ منہوں کے بل، چہروں کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہی برے درجے والے ہیں اور بہت ہی بڑے گمراہ ہیں. یہ جو لوگ ہیں جو آج اعتراض اٹھا رہے ہیں، جو آج اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دے رہے، ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، کیونکہ یہ بہت گمراہ ہیں اور بہت برے راستے پر ہیں. الذین جو لوگ یحشرون جمع کیے جائیں گے علی پر وجوہہم چہرے ان کے، یعنی ان کے چہروں پر الی کی طرف جہنم جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، کھینچے جائیں گے. اولئک وہی ہیں، انہی کا ہے شر برا ہے، یعنی ان کا برا ہے مکانہ ٹھکانہ، یہ جہنم ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. اور اضل بہکے ہوئے ہیں سبیلا راستے سے، یہ راستے سے بہکے ہوئے ہیں، یہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں بات سمجھ نہیں آتی. یہ جو اس طرح کا اعتراض اٹھا رہے ہیں، جو نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، انہیں چہروں کے بل اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، اس لیے کہ یہ اصل راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں. یہ آیت نمبر 34 ہے. اس کا ترجمہ اب آپ خود کیجئے. جی مجھے امید ہے آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا ہوگا. تو یہ اس رکوع کی آخری آیت تھی. آج ہم نے سورہ فرقان کی آیات 34 تک کا مطالعہ کیا، اور یہ چینل تعلیم منزل ہے جس میں بہت سارے مضامین کے اسباق موجود ہیں. آپ ان سے فائدہ اٹھائیے اور اس علم کے راستے کو بڑھائیے اور اسے آگے بڑھائیے، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور اسے سمجھیے اور اسے استعمال کیجیے گھروں میں بھی اور کلاسوں میں بھی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں رکھے. اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے. اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجیے. اگلے سبق تک اللہ حافظ.